हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पुरफज़ल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे खुदा ने हमें फिर मौका दिया है कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहत पर ला तब्दील कलाम को सीख सकें, अपनी ज़िंदगी में उसको बाइस बरकत बना सकें। सो आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहत पर ला तब्दील कलाम में से होशिया नबी की किताब उसका छठा बाब और उसकी पहली 3 आयत तलावत करेंगे। होशिया नबी की किताब उसका छठा बाब और उसकी पहली 3 आयत। आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज़ के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर ज़िंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है और हमारे पास बरसात की मानद यानी आखिरी बरसात की मानद जो ज़मीन को सैराब करती है आएगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। इससे पहले कि हम अपने मज़मून पर गौर करें, आज का हमारा जो मज़मून है वो है डिवाइन हीलिंग, इलाही शिफा। तो जब हम इलाही शिफा या डिवाइन हीलिंग कहते हैं तो इसका मतलब है स्पिरिट, बॉडी और सोल, रूह, बदन और जान की शिफा। इससे पहले कि हम इस पर मज़मून पर गौर करें, चंद एक और ज़रूरी बातें जो हैं हम कलाम मुक़द्दस के इस मतन के मुताल्लिक़ देखेंगे। पहली बात, जब हम होशिया के नाम पर गौर करते हैं तो होशिया के मानी है साल्वेशन और डिलीवरेंस, निजात या मखलसी। फिर जब हम इस किताब के खुलासा पर थोड़ी निगाह करते हैं तो हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम खुदा के हजूर बागी सरकश ज़िंदगी गुजारते थे, बुत परस्ती और मुख्तलिफ माबूदों की तरफ रागिब थे और अपनी मदद के लिए गैर बादशाहों की तरफ रुजू करते। और हम देखते हैं कि ऐसे वक्त में खुदावंद होशिया की वसीला से अपना मोहब्बत बड़ा हाथ और अपनी शफकत को अपनी कौम पर ज़ाहिर करना चाहता है। और हम देखते हैं कि इसके लिए खुदावंद उसे एक बहुत बड़े तजर्बा में से गुजारता है और उसे एक औरत के साथ जो बदचलन और बेवफा औरत है उसके साथ शादी करने के लिए वो हुक्म देता है। जैसे कि हम होशिया की किताब पहले बाब की दूसरी आयत पढ़ते हैं, लेकिन लिखा है, जब खुदावंद ने शुरू में होशिया की मार्फत कलाम किया तो उसको फरमाया कि जा एक बदकार और बदकारी की औलाद अपने लिए ले, क्योंकि मुल्क ने खुदावंद को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद उस एक तजर्बा में से गुजारता है, एक बदकार औरत और एक बदकार नस्ल से, औलाद से तू अपने रिश्ते को मजबूत कर। और फिर हम देखते हैं कि जब वो औरत अपनी बदचलनी के सबब से बेवफाई करती है तो होशिया उसे छोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि होशिया जब उसे छोड़ देता है तो फिर खुदावंद उसे दोबारा उसके साथ शादी करने के लिए आमादा करता है
اور اسے کہتا ہے کہ تو اس عورت کو واپس لے آ۔ تیسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند نے مجھے فرمایا جا اس عورت سے جو اپنی یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ، جس طرح کہ خداوند بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کلچے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اسے پھر کہتا ہے کہ اس بدچلر عورت کو تو واپس لے آ۔ دیکھ جس طرح میں اس بد کردار نسل کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، تو بھی اسے اپنے گھر میں لے آ اور اس کے ساتھ اپنے ازدواجی رشتے کو دوبارہ بحال کر۔ یہ ایک چھوٹا خلاصہ ہے جو خداوند اپنے آپ کو ہوشیہ کی معرفت اپنی محبت کو بنی اسرائیل پر ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جو کلام مقدس کی آیات ہم نے تلاوت کی اور اس کے اندر چند ایک اہم باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات کہ ہوشیہ کی معرفت جب خدا کلام کرتا ہے تو ہوشیہ ان آیات کے اندر کہتا ہے کہ او ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ چونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ ہوشیہ جو ان پر ظاہر کرتا ہے کہ خداوند ہی شافی ہے اور خداوند ہی ہمیں مرہم پٹی کر کے ہماری جانوں کو تازگی دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے اور ہمارے اندر بحالی آ سکتی ہے۔ اس لیے او ہم خداوند کی طرف رجوع کریں۔ لیکن جب ہم اس آیت کی باڈی لینگویج پر نگاہ کرتے ہیں، ان کے ایٹیچیوڈ پر نگاہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہاں ایک صاف بات نظر آتی ہے، کہتا ہے کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیلی لوگ ہمیشہ خود بدکرداری اور گناہ کے سبب سے سزا پاتے تھے، لیکن اس کے لیے بلیم جو ہے وہ خدا کو دیتے ہیں کہ خدا نے ہی ہمیں ان تمام حالات میں ڈالا ہے، خدا ہی ان تمام سزاؤں کا یا ان تمام جو ہم دکھ اٹھا رہے ہیں اس کا سبب خدا ہی ہے، اس لیے وہی ہمیں شفا دے گا۔ اس کے بجائے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں، اپنی بدی کو مانیں اور اپنے گناہ سے آزاد ہو کر خدا کے ذمہ زندگی اور بحالی پائیں، لیکن ان کا رویہ جو ان کی زبان جو وہ اختیار کرتے ہیں وہ ایسی ہے کہ وہ خدا کو ہر ایک بات میں مجرم ٹھہراتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا رویہ، انسان کا کردار جو اس کے اندر یہی بات پائی جاتی ہے کہ آج بھی ہم ہر ایک بات میں اس کی بجائے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، گناہوں کو خدا کے حضور میں مانیں، اپنی بدکرداری کو چھوڑیں، جس طرح ہوا نے جب اس نے آدم کو بھی اپنے ساتھ اکسا لیا اور انہوں نے شیطان کی بات مانی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے تو آدم کہتے ہیں یہ عورت جو تو نے مجھے دی ہے، پھر عورت کہتی ہے وہ سانپ اس نے مجھے بہکایا۔ یعنی انہوں نے اپنے گناہ کو ماننے کے بجائے دوسروں پر الزام تراشی کی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارا ایٹیٹیوڈ اسی طرح کا ہے کہ ہم دوسروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں اور اپنی ذات میں کبھی بھی اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں جھکاتے نہیں ہیں، خداوند کے حضور میں عاجز نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں عاجز کریں تو ہمارا خدا ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا محبت ہے اور اس کا خاصہ محبت کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اور خداوند کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آگے ہم بڑھیں گے تھوڑا سا، کیونکہ ہمارا مضمون بھی کافی لمبا ہے، لیکن ہم آج تھوڑا سا کلام مقدس کو زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ لکھا ہے وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ یہاں 2 روز سے مراد چند دن ہے، تھوڑا وقت ہے کہ خداوند کہ جب ہم خدا کی طرف رجوع کریں گے تو خدا تھوڑے وقت میں ہمیں پھر سے ہماری جانوں کو بحال کر دے، ہماری سزا کو ختم کر دے گا اور ہماری جانیں بحال ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک بڑا مکاشفہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ 2 روز سے مراد خداوند یسوع مسیح جو قبر کے اندر رہے، 2 روز تک خداوند یسوع مسیح قبر کے اندر رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس اور اس کے سارے کام کو ختم کر کے اس سے وہ اختیار جو اس نے آدم اور حوا کو گناہ میں پھنسانے کے سبب سے اختیار حاصل کیا تھا،
اور انسان کو موت دے دی تھی، خداوند یسوع مسیح نے اس موت کو نیست کر کے لکھا ہے وہ تیسرے دن، لکھا ہے تیسرے روز وہ اٹھا کھڑا کر کے، اس کا مطلب ہے یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے ہمارے لیے زندگی کو بحال کیا، ہمارے لیے اس نے حیات تازہ مہیا کی، اور آج ہم جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں گناہوں کی کوئی سزا کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے اب جو مسیح یسوع میں پر گناہ کی سزا کا کوئی حکم نہیں ہے، خدا ہماری سزا کو ختم کر دیتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کرنتھیوں خط میں 15 باب ہے، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، دیکھو موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے موت کو شکست دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے لوگ ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ 2 روز خداوند یسوع مسیح کے ہم دیکھتے ہیں کہ پترس رسول کہتا ہے خداوند کی نگاہ میں ایک دن 1000 برس کی مانند ہے اور 1000 برس ایک مانند، تو 2000 برس 2 دن گزر گئے، اب تیسرا دن جو ہماری بحالی کا زندگی کا دن ہے، خدا کے حضور میں اٹھائے جانے کا دن ہے، اور وہاں ہمیشہ ابدیت کے لیے خدا کے جلال میں جہاں براہی خدا کا چراغ ہوگا اور ہمارے لیے ابدی میراث ہوگی، اس طرح یسوع مسیح کہتا ہے میرے باپ کے مبارک لوگوں وہ میراث لو جو تمہارے لیے بنایا علم سے تیار کی گئی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے روز میں خداوند اٹھا کھڑے گا۔ پھر تیسری بات لکھی ہے، تیسری آیت میں لکھا ہو ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ جب ہم کلام مقدس میں ہوشیہ کتاب 4 باب پڑھتے ہیں تو اس کے 6 آیت میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوشیہ کی معرفت ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک، اس کا مطلب ہے معرفت کا علم نہ رکھنے کے سبب سے، خدا کی زندگی بخش باتوں کا علم نہ رکھنے کے سبب سے، نجات کا علم نہ رکھنے کے سبب سے لوگ ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہاں خداوند کا بندہ کہتا ہے او ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی، اس کا مطلب ہے خدا کے نالج میں، عرفان سے مراد خدا کا نالج ہے، خدا کے علم میں ہم ترقی کریں، بڑھیں، تاکہ اس علم کے سبب سے لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یہ کلام ہماری زندگی میں ایمان پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے لکھا ہے ایمان کے وسیلہ سے ہم زندگی اور نجات پاتے ہیں۔ لکھا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ خداوند کے عرفان میں بڑھیں، اور لکھا ہے اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سراب کرتی آئے گا۔ یہاں بھی ایک مکاشفہ ہے کہ لکھا ہے کہ وہ آخری برسات کی مانند آئے گا جو زمین کو سراب کرتی ہے۔ اس طرح لکھا ہے اس کا ظہور یقینی ہے، خداوند یسوع مسیح کا دوبارہ آنا، اس کا ظاہر ہونا ہمارے لیے آسمان پر بادلوں پر ظاہر ہونا ہمارے لیے یقینی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس طرح رات ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئے دن کی امید ہوتی ہے، وہ دن ہمارے لیے روشنی زندگی کا دن سبب بنتا ہے، رات ایک تاریکی کو ظاہر کرتی ہے، اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور اس کی آمد ہمارے لیے یقینی ہے، اور اس کی آمد ہمارے لیے ایک جلالی ہوگی، اور اس جلالی آمد میں ہم ہمیشہ تک رہیں گے۔ ہم کلام میں سے پھر آگے سیکھتے ہیں کہ لکھا آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، وہی ہم کو شفا بخشے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ شفا صرف خداوند کے پاس ہے، لیکن شفا پانے کے لیے، بحالی پانے کے لیے، رہائی پانے کے لیے ہمیں خداوند کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے تو چند ایک حوالہ جات کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہم دیکھتے ہیں یسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 1 باب اور اس کی 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں ہم، خداوند کے کلام میں لکھا ہے اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں۔ یہاں یسائی کی ماتھ پر خدا کلام کر رہا ہے اپنی قوم سے جو سرکش قوم ہے۔ اس پہلے باب کی پہلی جو آیات ہم دیکھیں تو وہاں ہم قوم کی سرکشی پہ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ گدھا تو اپنے مالک کی چرنی کو پہچانتا ہے، لیکن اسرائیلی لوگ جو ہے وہ خداوند کو نہیں پہچانتے۔ تو یہاں لکھا ہے اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں۔ اس کا مطلب ہے آؤ ہم مل بیٹھ کر بات چیت کریں، گفتگو کریں۔ خداوند تو خود دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ، ہم مل کر بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں۔
اس کا مطلب ہے اگر ہم وہاں مل کر بیٹھ کر خداوند کے حضور میں گفتگو کریں اور اپنے خداوند کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں اور اس کی نجات بخش قدرت پر ایمان لیں اور اسے زندگی میں قبول کر لیں، تو پھر وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہمارے لیے زندگی اور شفا کو مہیا کرے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم خداوند کی طرف ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی و فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اگر تمہارے گناہ کرمزی، اس کا مطلب ہے وہ گناہ جو انسان سمجھتا ہے معاف نہیں ہو سکتے، وہ گناہ جس کے لیے انسان کہتا ہے کہ مجھے نجات نہیں مل سکتی، وہ گناہ جس کے تعلق سے انسان سمجھتا ہے کہ میں تو خدا کے حضور میں جا ہی نہیں سکتا، میں بڑا پاپی ہوں، گنہگار ہوں۔ خداوند کہتا ہے تمہارے کرمزی رنگ کے گناہ بھی برف کی مانند اجلے ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے۔ خداوند کہتا ہے میں معاف کرنے والا خدا ہوں، میں تم پر رحم کرنے والا خدا ہوں، اور کہتا ہے کہ تم اچھے پھل، زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں یرمیہ نبی کی معرفت لکھا ہے کلام مقدس میں، یرمیہ نبی کا صحیفہ 29واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا۔ خداوند فرماتا اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں میں نے تم کو ہانک دیا ہے شفا دوں گا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں خدا کہتا ہے کہ تم میرے طالب ہوگے، اور پھر جب ہم 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید دوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو کہ میں تمہاری سنوں گا۔ یا خداوند فرماتا ہے کہ میں تمہاری دعا سنوں گا، میرے خیالات نیک ہیں تمہارے لیے، برے نہیں ہیں۔ تم غلط سمجھتے ہو کہ میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں، میں تو کسی کے ہلاکت سے خوش نہیں۔ خداوند کہتا ہے تم میرے طالب ہو، تم مجھے جب طالب ہوگے، مجھے ڈھونڈ لو گے تو مجھے پالو گے، اور میں تمہیں راحت دوں گا، بحال کروں گا، شفا دوں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جب آگے بڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل کے اندر ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہمیں ملتی ہے، اور وہ ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے اپنی زندگی کو تباہ کر لی، جو انتہائی گناہ کی حالت میں چلا گیا، جو بدکاری کی حالت میں چلا گیا، اور اس نے اپنے آپ کو گناہ میں پھنسا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ لیکن ایک دن ہوش میں آیا اور اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں نوکروں کو بھی سب کچھ اچھا ملتا ہے، اور وہ کیا کر رہا تھا، اسے کوئی جاب نہیں تھی، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ تو سوروں کے ساتھ پھلیاں کھاتا تھا۔ ایک ایسی نوکری ملی جو سوروں کے ساتھ پھلیاں کھاتا تھا۔ جب ہوش آیا باپ کی طرف لوٹتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ، میں نے تیرا اور خدا کے آسمان کے خدا کی نظر میں گناہ کیا، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کروں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آ کر واپس اپنے باپ کے حضور میں اقرار کرتا ہے، اپنے گناہ کو مان لیتا ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس تمثیل میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ واپس آتا ہے بری حالت ہے، لیکن باپ دور سے اس کا انتظار کرے، اور جب وہ دور سے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے، لیکن وہ بھاگ کر باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ہے۔ اب بیٹا وہاں اقرار کرتا ہے پھر اے باپ، میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کلم، لیکن باپ کہتا ہے کہ نہیں، اسے نہ لاؤ اور اس کو بدل دو، اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، یہ واپس آ گیا، اس نے اپنے گناہوں کو مان لیا ہے، اس لیے اسے نہ لاؤ، یہ بپتسمہ لے لے، یہ نجات پا جائے گا، اور اس کا اختیار بھی اسے دے دو، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی، اس کا مطلب ہے وہ اختیار جس نے بیٹے ہونے کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا گناہ کے سبب سے، دوبارہ اس کا رشتہ بحال ہو جائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنے اس کے پاس آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، انہیں وہ خدا کے فرزند بننے کا حق بخشتا ہے۔ اگرچہ انسان گناہ کے سبب سے خدا سے باغی اور سرکش ہو گیا، لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے شفا دیتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت مثال ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہے اس شخص کی جس کو 4 آدمی اٹھا کر خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے۔ اور یہ کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے تعلق سے متی کے انجیل اس کے 9ویں باب میں پہلی آیت سے یہ ہمیں معجزہ، یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کو 4 آدمی جو مفلوج تھا اٹھا کر خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے، اور خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کے ایمان کو دیکھا اور
کہا کہ بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب فقی فریسی سوچنے لگے کہ یہ کیسا شخص ہے، زمین پر تو گناہ معاف کرنے کا اختیار سوا خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے، کفر بکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار تو اس لیے اس نے کہا، انہیں کہا کہ تم آپس میں اپنے دلوں میں کیا خیال کرتے ہو کہ ابن آدم کو میں نے اس لیے کہا کہ تم جانو کہ زمین پر ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور پھر انہیں یہ بھی یقین دلایا کہ میں نہ صرف روح کی شفا دیتا ہوں، میں بدن کی شفا بھی دیتا ہوں۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حضور میں آنے والا شخص جو ہے وہ کامل شفا پاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے روح، بدن اور جان کی شفا۔ ہماری زندگیوں کو خداوند شفا دیتا ہے، بدل دیتا ہے، اور نہ صرف اس کے گناہ معاف کیے، اس کی روح کو شفا ملی، بلکہ خدا نے کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ سو یہ آدمی جو تھا مفلوج تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، خداوند یسوع کے پاس جب آتا ہے تو لوگ اٹھا کر لاتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے ایمان کو دے کر اس شخص سے گناہ بھی معاف کر دیے اور اس کو کامل شفا بھی عطا کر دی۔ سو جب ہم اپنے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں کامل شفا دیتا ہے۔ کلام مقدس میں خداوند نے اپنے شافی ہونے کا ایک بڑا دعویٰ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں جب خروج کی کتاب اور اس کا 15 باب اور اس کی 26 آیت پڑھتے ہیں تو بلکہ 24-25 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بنی اسرائیل جو ملک مصر کی غلامی سے نکل کر آئے تو لکھا ایک جگہ پر گئے اور وہاں انہیں پانی پینے کے لیے نہ ملا، پانی کڑوا تھا، اور جب وہ کڑوا پانی پیا تو وہ کہنے لگے ہم تم ہلاک ہوئے، مر گئے، یہ تو موت ہے۔ تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب چلائے تو موسیٰ کو خدا نے کہا کہ اس کے اندر پیڑ کے جو پتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے گا۔ سب پانی میٹھا ہو گیا، انہوں نے پیا۔ وہاں خدا نے کہا اگر تم میرے حکموں کو مانتے رہو اور میرے ساتھ چلتے رہو تو میں تمہارا خداوند ہوں گا۔ اور پھر خداوند کہتا ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور پھر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ جب ہم لفظ شافی پر نگاہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹو کیور۔ اس کے لیے جو عبرانی کا لفظ استعمال ہے وہ رافع ہے۔ رافع کے مطلب ہے ٹو کیور، ہیل، ریپیئر، ریسٹور، ہیلتھ، مینڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور وہ برباد ہونے کی ہوتی ہے تو وہ پھر دوبارہ بحال کی جاتی ہے، پھر پیچ اپ، اس کا پیچ لگا کر اسے بحال کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح خداوند کہتا ہے کہ میں تیرا ایسا خداوند شافی ہوں، اگرچہ گناہ نے تمہیں ہلاک کر دیا، گناہ نے تمہیں موت دے دی، لیکن میں تمہیں زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں خداوند تمہارا شافی ہوں، میں تمہاری جانوں کو بحال کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں پھر سے کیور کرنا چاہتا ہوں، میں پھر سے تمہیں بحال کرنا چاہتا ہوں، ریسٹور کرنا چاہتا ہوں۔ سو خداوند نہ صرف ہماری روح کو شفا دیتا ہے بلکہ خداوند ہمارے ساتھ جو وعدے کرتا ہے وہ کامل شفا کے وعدے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خداوند یرمیہ کی معرفت کلام کرتا ہے 30 باب میں۔ یرمیہ 30 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ خداوند فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا، یہ صہیون ہے جس سے کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ کہتا ہے کہ غیر قوموں نے، لوگوں نے تمہارے گناہ کے سبب سے تب تم ہلاکت کی طرف گئے، سزائیں پائیں، تو لوگوں نے تم پر ظلم و ستم کیا، لوگوں نے تمہارا نام بدل دیا اور تمہارا نام مردودہ رکھ دیا، اور کہنے لگے یہ صہیون ہے، یہ وہی صہیون ہے جس میں خداوند اپنے لوگوں کو راحت دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کوئی انہیں پوچھتا نہیں ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا دوں گا۔ خداوند کہتا ہے تیرے اندر جو گناہ کے سبب سے سزائیں پا کر زخم ہو چکے ہیں، تیرے اندر چھل نہیں ہو چکا ہے، میں تجھے شفا دوں گا، میں تیری مرہم پٹی کروں گا، میں تجھے پھر سے بحال کروں گا۔ سو میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ ایک ایسا خداوند ہے جو ہمیں کامل ڈیوائن ہیلنگ عطا کرتا ہے، کامل شفا دیتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کامل شفا پانے کے لیے ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوشیہ کہتا او ہم خداوند کی طرف رجوع کریں
جب ہم اس رجوع پہ لفظ پہ نظر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریٹرن ٹو دا گاڈ، ٹرن ٹو دا گاڈ، شفا کے لیے خداوند کی طرف مڑنا۔ اس کے لیے انگریزی کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، ریپینٹنس۔ ریپینٹنس کا مطلب ہے پچھتاوا، گناہ کے تعلق سے پچھتاوا آ جانا۔ تو اس کے لیے جو عبرانی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تشوع۔ تشوع کے جو جب ہم اس کے معنی پہ دیکھتے ہیں تو یہاں دیکھا ہے تشوع از اے لاٹ مور دین فیلنگ آف گلٹ۔ کہتا ہے توبہ یا تشوع جو ہے، پچھتاوا جو ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ انسان اپنے گناہ کو محسوس کرنا شروع کر دے، گناہ کے تعلق سے غور کرنا شروع کر دے، گناہ کے تعلق سے اس کے اندر پچھتاوا آ جائے، اور اس کی فیلنگ جو ہے اس کے اندر اسے افسردگی نظر آ جائے۔ اس کا لکھا ہے آف گلٹ اور ریگریٹ۔ ریگریٹ کا مطلب ہے اپنے آپ کو انسان جب افسردہ محسوس کرتا ہے، گناہ جب آتا ہے اور گناہ کے سبب سے انسان کی حالت بری ہو جاتی ہے، لیکن جب اسے انسان فیل کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، پچھتاوا اس سے ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ اس نے تشوع، اس کا مطلب اس سے اپنے گناہ کا احساس ہوا۔ اور پھر گریک کا جو لفظ ہے یونانی کا، یہ ہے میٹانویا۔ میٹانویا کے جو انگریزی میں ایک ترجمہ کیا گیا وہ یہ ہے دا گریک ٹرم فار ریپینٹنس میٹانویا ڈینوٹس اے چینج آف مائنڈ۔ یہاں توبہ سے مراد ہے اپنے ذہن کو تبدیل کر لینا، اپنے خیالات کو تبدیل کرنا، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا۔ یعنی جیسے پہلے گناہ کی طرف راغب تھی، اب توبہ کی طرف رجوع، اب خداوند کی طرف رجوع کرنا، واپس لوٹنا۔ اس کے لیے ایک لفظ انگریزی کا اور لفظ استعمال ہوتا ہے اباؤٹ ٹرن۔ ایک سیدھے منہ آپ جا رہے ہیں لیکن آپ دوبارہ واپس الٹے منہ چلنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہی ہے ڈینوٹ اے چینج آف مائنڈ، ری آرٹینیشن آف فنڈامنٹل ٹرانسفارمیشن آف آؤٹ لک آف مینس ویژن آف دا ورلڈ اینڈ آف ہمسیلف اینڈ a new way of loving others and God۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کو جس نگاہ سے دیکھتا تھا اس نگاہ سے اب نہیں دیکھتا، برائی بدی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے اندر اب انسانیت کے لیے محبت اور خدا کے لیے اس کے اندر محبت آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے توبہ کرنا، خدا کی طرف رجوع کرنا۔ اس کے لیے تین باتیں ہیں جو توبہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات، گناہ کا احساس ہونا، احساس گناہ، کہ جب انسان گناہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اندر احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے بدی کی طرف جا رہا ہے تو بھاگا جا رہا ہے، برائی کرتا جا رہا ہے۔ لیکن جب اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ توبہ کی طرف مائل ہوا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم امثال کتاب پڑھتے ہیں 28واں باب کی 13ویں آیت، تو اس کے اندر پڑھتے ہیں سلیمان کا جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کبھی کامیاب نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے جو اپنے گناہ کے اندر الجھا رہتا ہے، جو اپنے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، جو اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کرتا، جو اپنے گناہ کو محسوس نہیں کرتا، لکھا ہے وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ لیکن لکھا ہے جو اس کا اقرار کرتا ہے۔ دوسرا ہے توبہ کے اندر دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے اقرار گناہ، گناہ کا اقرار کرنا۔ جب ہم رومیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے 10ویں باب میں لکھا ہے نجات پانے کے لیے ایمان دل سے لایا جاتا ہے لیکن اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں اور خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ کا اقرار کرے کہ تو میرا نجات دہندہ ہے۔ جس طرح ڈاکو نے کہا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے جواب ملا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو پھر خداوند ہم پر رحم کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے ترک گناہ، اور پھر اسی آیت میں لکھا ہے جو اپنے گناہ کو ترک کرتا ہے، جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کبھی کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اس کا اقرار کر کے اسے ترک کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے گناہ کو صرف گناہ کا اقرار نہیں کرنا کہ ہم ہر روز ہی گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ بہت سے چرچز کے اندر ہر روز ہر اتوار کو گناہ کا اقرار کروایا جاتا ہے، لیکن گناہ کو ترک نہیں کیا جاتا۔ لیکن ضرورت یہ ہے ہم گناہ کو ترک کریں، ہم گناہ کو چھوڑیں، ہم گناہ سے نجات پانے کے لیے خدا کی طرف رجوع کریں۔ تو جو
اپنے گناہ کو چھپاتا ہے زندگی میں کبھی کامیاب نہ ہو. لیکن اگر ہمارے اندر احساس ہو جاتا ہے میں گنہگار ہوں، ہم اقرار کرتے ہیں خدا میں گنہگار ہوں، مجھے نجات کی ضرورت ہے، تو پھر لکھا ہے خدا کے بیٹے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں تو ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے وہ سچا اور عادل ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. سو جب ہم خود اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمیں نجات دیتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ نجات ہم اپنی طرف سے نہیں پاتے، بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے خون پر ایمان لانے کے سبب سے، اس کے نجات بخش صلیبی موت کے سبب سے، اس پر غور کرنے کے سبب سے ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب پطرس رسول اور اس کے ساتھی جا رہے تھے تو ہیکل کے دروازے پر ایک لنگڑا پڑا تھا، جنم کا لنگڑا. تو جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ تو پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں. اور وہ کیا کہا؟ تمہیں یسوع نام سے کہتے ہیں اٹھ اور چل پھر. ہے وہ ہمارے پاس ایک نام جو ہے ہم تمہیں دیتے ہیں کہ یسوع نام سے تجھے ہم کہتے ہیں اٹھ اور چل پھر. اور لکھا ہے اسی وقت وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا. اب ایک بڑی بھیڑ لگ گئی کہ یہ سب کچھ ماجرا کیا ہوا. وہاں پطرس نے پھر یسوع مسیح کی گواہی دی، اور جب گواہی دی سب کچھ بتا دیا کہ تم یہودیوں نے اسے پکڑا، مصلوب کیا، اور اسی یسوع نے مردوں میں سے جی اٹھ کر یہ پاک روح بھی بھیجا اور اسے میں اختیار دیا ہے کہ ہم بیماروں کو شفا دیں. اور اسی نام سے ہم نے، یسوع نام سے جو انسانوں کے لیے بخشا گیا، اس نام سے اس نوجوان نے شفا پائی. اور پھر وہاں لکھا ہے اعمال کی کتاب کے اندر 30 باب 19 میں، پھر ان لوگوں کو پطرس نے کہا پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور آسمان سے تمہارے لیے تازگی کے دن. اگر زندگی میں بحالی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں ہمارے گناہ مٹائے جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں کامل شفا دے دے، اگر چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری روح کو، بدن کو، جان کو شفا دے، اس لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. اور لکھا ہے آسمان سے تازگی کے دن. نہ صرف خداوند بحال کرتا ہے بلکہ خداوند شفا دیتا ہے، بلکہ خداوند رحم کر کے بحال کرتا ہے. خداوند نے ہوشیہ کو جب بھیجا تو اس ہوشیہ نے کلام کیا ان کو ساتھ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں 14 باب کی 4 آیت سے خداوند پھر ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، کہتے ہیں میں ان کی برگشتی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے. میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا. اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی. اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے، وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کہتا ہے کہ میں انہیں پھر سے بحال کروں، ان پر اوس بھی پڑے گی اور وہ سوسن کی مانند پھر سے بحال ہو جائیں گے اور وہ لبنان کی طرف اپنی جڑیں پھیلائیں گے. اس کا مطلب ہے چاروں طرف وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور میں خدا ان کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور میں انہیں ڈالیاں ان کی پھیل جائیں گی. اس کا مطلب ہے وہ کثرت سے پھیل جائیں گے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند اس نے بنی اسرائیل کو بھی بحالی بخشی، اور آج ہم دیکھتے ہیں جو وہ قوم جو تتر بتر ہو گئی اپنے گناہوں کے سبب سے، گناہ کے سبب سزا پائی، لیکن خداوند نے ان کے ساتھ جو بحالی کا وعدہ کیا تھا پھر وہ قوم بن گئی. اب خداوند نے ان پر رحم کیا، لیکن آج میرے اور آپ پہ بھی خداوند نے رحم کیا اور اس نے ہمیں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہمارے لیے زندگی اور نجات کا کام کرے. جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب پڑھتے ہیں تو یہاں بڑی خوبصورت باتیں پطرس کی معرفت جو ہے ہم کلام مقدس سے سنتے ہیں. لکھا ہے اعمال 10 باب کے 38 سے خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا. اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا. اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں
اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا ہے۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی پائے گا۔ سو پطرس نے کرنیلیس کے گھر میں ایک بڑا واعظ کیا اور اس کے اندر اس نے بیان کیا کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا نے مسح کر کے بھیجا اور وہ بھلائی کرتا تھا اور لوگوں کو نجات دیتا تھا، شفا دیتا تھا، اور لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی پائے گا۔ اور وہ اپنے نام سے نہ صرف گناہوں کی معافی بلکہ وہ ہماری بیماریوں، دکھوں اور مصیبتوں سے بھی رہائی دیتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ پس آؤ رجوع کریں، آؤ رجوع کریں خداوند سے، کیونکہ وہ ہمارا خداوند شافی خداوند ہے۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں برکت، نجات، شفا چاہتے ہیں تو آؤ توبہ کریں، رجوع لائیں، تاکہ خداوند ہمارے گناہ مٹائیں اور ہمارے لیے آسمان سے تازگی کا دن آئے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے بڑے فضل میں چھپائے اور توفیق دے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور سوچئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کے پاس آ کر زندگی، شفا اور نجات پائیں، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا کامل شافی اور نجات دہند ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خداوند آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیری نجات بخش قدرت کے لیے جو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے انسان کے لیے زمین پر ظاہر ہوئی، اور آج جتنے بھی گناہ کی سزا پاتے ہیں اسرائیلیوں کی طرح اور بدی میں زندگی گزارتے ہیں، تو چاہتا ہے کہ وہ واپس لوٹیں، نجات پائیں، زندگی پائیں اور کامل زندگی پا سکیں۔ اے خدا جتنوں نے بھی تیری آواز کو سنا یا بعد میں بھی سنیں گے ان سب کو کامل نجات دینا، تاکہ وہ نجات پا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ بڑی برکت دے اور اپنے بڑے فضل میں چھپا لے۔ یسوع مسیح اس کلیسیا کو برکت دے، پاسٹر لطیف کو اور اس کے خاندان کو برکت دے، تمام کلیسیا کے اندر اے خدا موجزانہ قدرت کام کرے، اور یہ کلیسیا جس طرح بنی سال کے ساتھ وعدہ کیا کہ تمہاری شاخیں بڑھتی جائیں گی، یہ کلیسیا بھی بڑھتی چلی جائے اور خوشحالی اور شادمانی اور سرفرازی تیرے لوگوں کی زندگی میں ہے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔